लोक साहित्य मंच गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम आज शहर के हिंदी प्रचार सभा में हमा लिसानी मुशायरा और तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी विद्याधर गुरुजी ने सदारत की, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर सदर शोबे उर्दू फ़ारसी गुलबर्गा यूनिवर्सिटी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कर्नाटक उर्दू अकादमी के अवार्ड याफ्तगान शायर मुहिब कौसर, सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त, अदीब व नक़ाद डॉक्टर माजिद दागी, नावल निगार शाहिद फरीदी, शायर व नक़ाद अदीब डॉक्टर वहीद अंजुम को तहनीत पेश की गई। डॉक्टर अब्दुल हमीद अकबर ने तकरीब को मुखातिब करते हुए कहा, हम विद्याधर गुरुजी साहब के उन कारनामों को नहीं भूल सकते जो अब हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के हुसूल के लिए उन्होंने जो मुजाहिदाना कारनामे अंजाम दिए हैं, उसके साथ साथ आज तक भी कौमी एकजहती के क़याम के सिलसिले में, उसके इस्तेहकाम के सिलसिले में जहाँ कहीं उन्हें मौका मिलता है वो हाजिर होते हैं और अपनी बात इस तौर पर पेश करते हैं कि हम एक दूसरे के करीब रहकर अपने मुल्क की, अपने हिंदुस्तान की भलाई के लिए और अपने मुल्क हिंदुस्तान के मज़ीद कारनामों को उजागर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे ये कहते हैं बड़ी खुशी होती है कि हमारे ही शहर के एक ऐसे कोहना मश्क शायर जो कभी अपनी शोहरत नहीं चाही थी, उन्होंने शोहरत गुरेज शख्सियत जनाब मुहिब कौसर अपने फन से पहचाने जाते हैं। वो अपनी फनकारी का मुजाहरा करना कभी नहीं चाहते। फारसी वाले ने कहा था कि इत्र आनस के खुद बेगोए न कि अत्तार बेगोए। अरे इत्र वो होता है जो अपनी जगह से खुशबू देता है। वो इत्र मेरे पास है, ये खरीदो, ये लो, उनका जो सामने आता है उसके पास असली इत्र नहीं होता। तो शोहरत पसंद लोग जो होते हैं अपनी शायरी को लिए फिरते हैं, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ विद्याधर गुरुजी साहब को भी कि उन्होंने ऐसे शख्स की शनाख्त करके आज उर्दू अकेडमी के इनाम याफ्तगान को यहाँ पर बुला के पुरस्कार कर रहे हैं और उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। मैं मुहिब कौसर साहब को भी इस सिलसिले में मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे जो साहब हैं हमारे जनाब अजीजुल्लाह सरमस्त साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत छोटी उम्र से मैं उनको देखता हूँ, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं उनको 45 वर्षों से जानता हूँ, तो 45 वर्ष पहले भी मैं उनको देखता था कि बड़े मुतहर्रिक और फ़आल नौजवान थे। उनकी निज़ामत सुनकर मैं बहुत खुश हुआ था। पहली बार सदर शरीफ में या गोगी शरीफ में कहीं मुझे मौका मिला था तो मैं हैरान रह गया था कि उस वक्त ही एक छोटी उम्र के अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने किस बेहतर अंदाज में, किस नज़्म के साथ, किस तंजीम व तरतीब के साथ वो अनाउंसमेंट करते हैं। लेकिन मुझे मेरा ख्वाब ये सच्चा निकला कि वो सहाफ़त के मैदान में भी आए और मुसलसल बेमनी न्यूज़ के हवाले से वो हमारे शहर गुलबर्गा की खिदमत करते रहे। उसके साथ वो खामोश कभी नहीं रहे, उनका काम जारी रहा। और आप देखिए कि हमारे इस शहर में साहिबाने तसानीफ हजरात बहुत कम हैं। मुझे ये कहते हुए यकीनन मसरत होती है कि अजीज़ुल्लाह सरमस्त के 11 किताबें हैं, 11 किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मुख्तलिफ सावियों से मज़हबी हैं, अदबी हैं, शेरी हैं और समाजी हैं। मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीर फरमाई हैं और आज आप देखते हैं कि ATV के वो बिल्कुल रहनुमा हैं और ATV के हवाले से वो हर घर में पहुंच रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी होती है कहते हुए कि न्यूज़ कहने के लिए हमारे गज़नफ़र इक़बाल यहाँ तशरीफ़ फरमा है। वो जानते हैं कि न्यूज़ कैसे कहना है, न्यूज़ कैसे पढ़ी जाती है
اور نیوز کے کہنے کے لیے ٹریننگ میں لی جاتی ہے، لیکن عزیز اللہ سرمس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے اندر، ان کی فطرت میں وہ چیز شامل ہے، وہ کسی ٹریننگ کے بغیر ہی وہ نیوز پڑھنا ہے اور بہت اچھی نیوز کہتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک اون اسٹائل ہے، اپنا ایک انفرادی اسٹائل ہے۔ تو بہرکیف میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کا بھی پرسکار یہاں دیا جا رہا ہے اور کرناٹک اردو اکیڈمی نے ان کی بھی شناخت کی ہے۔ تہنیتی تقریب کے اختتام پر ہمہ لسانی مشاعرہ منعقد ہوا، جس میں ہندی، اردو، کنڑا زبانوں کے شعراء نے کلام سنایا۔ لوک ساہتیہ منچ گلبرگہ کی جانب سے کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے آپ کو ایوارڈ ملنے پر آج لوک ساہتیہ منچ گلبرگہ کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی، آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ جی، مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ میرے علاوہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے دیگر ایوارڈ یافتگان، جن میں جناب محب کوثر صاحب، جناب ڈاکٹر وحید انجم صاحب اور جناب شاہد فریدی صاحب اور ڈاکٹر ماجد داغی صاحب کو بھی لوک ساہتیہ منچ کی جانب سے تہنیت پیش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوک ساہتیہ منچ پچھلے 16 سالوں سے ہندی اور اردو اور کنڑا زبانوں کا ایک مشترکہ ادبا اور شعراء کا ادارہ ہے۔ تو یہاں ماہانہ مشاعرے اور دیگر ہمہ لسانی تہذیبی ادبی سرگرمیاں منعقد ہوا کرتی ہیں۔ تو ایسے ادارے کے جانب سے اردو اکیڈمی کے ایوارڈ یافتگان کو تہنیت پیش کیا جانا واقعی ایک قابل ستائش اور قابل مبارکباد اقدام ہے، لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے آج تک کرناٹک اردو اکیڈمی نے گلبرگہ سے تعلق رکھنے والی تقریباً 7 شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا ہے، اور 7 شخصیات کا تعلق اردو صحافت، زبان، ادب اور تعلیم سے ہے۔ اور ان 7 شخصیات کو نہ صرف انجمن ترقی اردو گلبرگہ نے بلکہ دیگر اردو تنظیموں نے بھی تہنیت پیش کرنے میں نظر انداز کر دیا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے سیاستدانوں کو تہنیت پیش کی گئی، جو اردو سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اردو کے لیے جو لوگ وقف ہو چکے ہیں، ان کی تہنیت کو انجمن ترقی اردو فراموش کر گئی۔ یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے، اور اردو انجمن ترقی اردو کے جو عہدیداران ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو اپنے اس رویے پر غور کرنا چاہیے کہ آیا وہ اردو زبان کے ساتھ اردو سے وابستہ افراد کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں۔ ایوارڈز معیار کی بنیاد پہ دیے جانے پر آج کل بڑے زور شور سے بحث جاری ہے، جی، بحث اس پر آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ بہت ہی اہم بحث چھڑی ہوئی ہے کہ ایوارڈز دینے کے لیے، چاہے وہ ریاستی سطح کے ایوارڈز ہوں یا قومی سطح کے ایوارڈز ہوں، اس کے لیے ایک کرائٹیریا بنایا جانا چاہیے۔ یہ بالکل جائز اور درست مطالبہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل قومی سطح پر جو مرکزی حکومت کے ایوارڈز ہیں یا ریاستی سطح پر ریاستی حکومت کے جو ایوارڈز ہیں، وہ ان کو ان شخصیات کو دیا جاتا ہے جن کے پاس سیاسی طاقت جن کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن بہت کم اہل اور خدمات کی بنیاد پر ایوارڈز کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بحث چھڑی، اور ایسا ہونا چاہیے کہ جو خدمات کے اہل، جنہوں نے خدمات، نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور جنہوں نے جن کا جو ایوارڈ کے اہل شخص ہیں، ان کا انتخاب ایک رہنمایانہ طریقے سے ہونا چاہیے، باضابطہ۔ لیکن دیکھایا جاتا ہے کہ کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن یہ کمیٹیاں صرف کام چلاؤ کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ اس میں ماہرین کو شامل کیا جاتا ہے، لیکن وہ ماہرین صرف سفارشوں کو فائنل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ وہ خود اس بات کی جانچ نہیں کرتے کہ جن لوگوں کو ایوارڈز دینے کے لیے سفارش کی گئی ہے، آیا اس کے اہل ہے یا نہیں۔ یہ کام بھی ان سے نہیں ہوتا، حالانکہ ان سے ہونا یہ چاہیے کہ وہ خود سماج میں اور مختلف شعبۂ حیات کا باضابطہ ایک جائزہ لیں کہ مخلصانہ خدمات کون انجام دے رہا ہے اور ایوارڈ کا اہل کون شخص ہے، اس کا جائزہ لے کر حکومت کو رپورٹ اور سفارش پیش کرنی چاہیے۔ لیکن جو ماہرین کی کمیٹیاں ایوارڈز دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں، وہ صرف سفارشوں کو لے کر اس کو روبامل لانے کا کام کرتی ہیں۔ خود ہمارے پاس گلبرگہ یونیورسٹی میں پچھلے 2-3 سالوں میں ایسا دیکھنے میں آیا
کہ حالانکہ 3 شخصیات کو ایوارڈس دیے جانے کا ایک کریٹیریا، ایک اصول موجود ہے، لیکن پچھلے سال 7 شخصیات کو اور اس سے پہلے 11 شخصیات کو ایوارڈس دیے گئے، اور پھر ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہوا کہ گلبرگہ یونیورسٹی کی جانب سے سیاسی شخصیات کو بھی ایوارڈس دیے جانے لگے۔ تو جو اکیڈمیا ہیں ہماری حکومت کی، وہ اکیڈمیوں کی جانب سے بھی اہل شخصیات کو ایوارڈس نہیں دیے جا رہے، اور سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اردو کے ادبا، شعراء اور صحافیوں کو ایوارڈس کے لیے نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے خلاف کوئی تنظیم آواز نہیں اٹھاتی، چاہے وہ انجمن ترقی اردو ہو یا اور کوئی ہو، اور پھر آواز نہ اٹھائے، اور تو کم از کم انجمن ترقی اردو کو چاہیے کہ وہ سماج میں اور ادب میں اور مختلف شعبہ حیات میں اردو کے تعلیمی میدانوں میں جو لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، جو نوجوان شعراء ہیں، جو سینئر شعراء ہیں، ادبا ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کے لیے ایوارڈس دیے جائیں، اور انجمن ترقی اردو کا یہ کام ہونا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ کئی سال میں ایک آدھ کسی شخصیت کا جلسہ تہنیت منعقد کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ کام بھول جاتی ہے انجمن۔ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہر سال کم از کم منتخبہ 4-5 شخصیات کی خدمات کا اعتراف ہو اور انہیں تہنیت پیش کی جائے، لیکن یہ کام انجمن ترقی اردو یا ہماری کوئی تنظیم نہیں کرتی۔ اور جو ایوارڈس دیے جا رہے ہیں وہ بھی عجیب مزہ کا خیز صورتحال ہے۔ آج فلم اسٹار ششی کپور کو پھال کے ایوارڈ دیا گیا، وہ ششی کپور ویل چیئر پہ آ کر ایوارڈ لے رہا ہے، تو اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ اس کو کیا دیا جا رہا ہے۔ اور حال ہی میں ہمارے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو ایوارڈ دیا گیا، وہ بھی ان کے تو ہوش حواس پوری طرح باختہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی کچھ احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اور کئی لوگوں کو بعد از مرگ ایوارڈ دیا گیا، ادبی ایوارڈ میں بھی مشہور شاعر خواجہ شوق صاحب کو بعد از مرگ ایوارڈ دیا گیا۔ تو ان کی زندگی میں اور وہ جب کارنامے انجام دے رہے ہیں، تو اس وقت ان کو اگر ایوارڈ دیا جائے تو ایوارڈ دینے کا مقصد کیا ہے؟ ایوارڈ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی خدمات کی پذیرائی ہو، اور ان میں اپنے فن کو جاری رکھنے اور اس فن کو نکھارنے کے لیے، اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ایک جذبہ اور جدوجہد پیدا ہو، اس کے لیے ایوارڈس دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مقصد ہی پوری طرح فوت ہو گیا ہے، اور ایوارڈس کو بھی برائے نام دیا جا رہا ہے، اور ایسے وقت دیا جاتا ہے جب کہ لوگ یا تو موت کے قریب ہیں یا انتقال کر چکے ہیں۔ تو اس سے ایوارڈس کی اہمیت وقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو چاہیے کہ، اور ہمارے پاس حالت ایسی ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے میں، ان کی خدمات کا اعتراف کرنے میں بہت ہی انتہائی درجے کے بخیل واقع ہوئے ہیں۔ کسی کی تعریف کسی کے منہ سے نہیں نکلتی۔ تو یہ بڑا ہی کیا کہنا چاہیے، کوتا ذہنی، تنگ نظری ہمارے لوگوں میں آئی ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اردو ایک وسیع النظر ایسی زبان ہے جس میں بہت وسعت ہے، لیکن اردو والے اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب تک آپ کسی کی صلاحیت کا اعتراف نہیں کریں گے، کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، تو اپنے فن کو کس طرح نکھارے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب جو نوجوان قلمکار اپنے افسانے لکھ رہے ہیں، اپنے غزلیں لکھ رہے ہیں، تو وہ ان کو کسی اخبار میں جگہ نہیں ملتی، نہ انہیں کسی محفل میں اپنی صلاحیت کو پیش کرنے کا، اپنے فنی مظاہرے کا موقع دیا جاتا، تو وہ لوگ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو ایک ایسا فورم ہونا چاہیے کہ مجھے آج لوک ساہتیہ منچ کی تقریب میں شرکت کرنے بعد بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں ہمارے اردو کے نوجوان شعراء کو بھی کلام سنانے کا موقع دیا گیا۔ تو انجمن ترقی اردو کے تحت ماہانہ اس طرح کے اجلاس ہونے چاہیے۔ قومی یکجہتی جو ہے وہ تو اردو زبان کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے۔ اردو زبان نے ہی اس ملک میں قومی یکجہتی کے نظریے کو پیش کیا، اور آج ہم اپنے ہی بند کمرے میں بند ہیں۔ ہم دوسری اپنی زبان کے شعراء اور ادبا کو سننے یا ان کے لیے پلیٹ فارم تیار کرنے، ان کا جلسہ منعقد کرنے تیار نہیں ہیں، تو دوسری زبانوں کے شعراء کو ہم کہاں سنیں گے؟ تو جب تک ہم ہمہ لسانی مشاعرے اور اجلاس منعقد نہیں کریں گے،
تو زبانوں کے درمیان جو فاصلے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کرناٹک میں اردو کی زبان کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کنویں کا مینڈک بنا کر رکھ لیا ہے۔ ہم دوسری زبانوں کے لوگوں سے رابطہ قائم کرنے اور ان سے فاصلہ کم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے، زبان اردو جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، لیکن اس کو آج مسلمانوں کی زبان بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ آج کتنے ایسے شعراء کے آپ نام بتا سکتے ہیں، غیر مسلم شعراء جو اردو کے ہیں، غیر مسلم ادبا اردو کے آپ بتا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کون ذمہ دار ہے کہ اردو میں آج دوسری زبانوں کے لوگ ادب اگر تخلیق نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اردو والے ہی تو ذمہ دار ہیں، انہوں نے ایسا ماحول ہی نہیں بنایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مفادات سے اٹھ کر اور ایک لاہ عمل، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ درگاہوں میں یا اور دوسرے مقامات پر سال کے 12 پروگرام مقرر ہیں، اس طرح کے پروگرام آپ چلا رہے ہیں اور نام انجمن ترقی اردو دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم اور ستم ہے، اور آپ اردو کے ساتھ بہت ناانصافی کر رہے ہیں۔ اردو کی ترقی کے نام پر آپ اردو کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے ہیں، آپ کو خود جائزہ لینا چاہیے۔ اور انجمن ترقی اردو کی سرگرمیوں کو لے کر بھی لوگوں میں بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں، تو نئے چہرے آج جب سامنے آئے ہیں تو لوگوں کی توقع تھی کہ کچھ نئی سرگرمیاں سامنے آئے گی، لیکن وہی پرانی پٹری، وہی ڈگر پر یہ لوگ بھی چل رہے ہیں۔ تو انتخابات کروانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا کہ آپ کچھ نیا پروگرام، نئی چیزیں آپ دے نہیں رہے ہیں، تو انتخابات کروانے کا مطلب وہی پرانی ڈگر پہ چلنا ہے۔ تو وہی لوگ تاحیات صدر بنے رہیں، تاحیات عہدوں پر قائم رہیں اور اردو کا اسی طرح جنازہ نکالتے رہیں۔ اردو کی ترقی کے لیے عملی طور پر کیا کام ہو رہا ہے وہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج اردو کو ریاست کی دوسری سرکاری زبان بنانے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی جا رہی ہے۔ اردو ریلوے اسٹیشن پر آج قائم ہے، کل ختم ہو جائے گی، لیکن گلبرگہ سینٹرل بس اسٹیشن پر آج تک اردو کا بورڈ نہیں لگایا گیا۔ گلبرگہ سٹی کارپوریشن میں اردو کا نفاذ نہیں ہے، کئی دفاتر پر اردو غائب ہے۔ خود مسلمانوں کے اپنے دفاتر یا ان کے کاروبار کے اگر آپ بورڈ دیکھیں گے تو وہاں اردو نہیں ہے۔ تو آخر اردو کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو آج اردو کا تعلیمی معیار بھی بہت گر گیا ہے، اس کے لیے کون ذمہ دار ہیں؟ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں سلیمان خطیب میموریل ٹرسٹ اور انجمن ترقی اردو کے جانب سے اردو میں سب سے زیادہ نشانات حاصل کرنے پر ایوارڈز اور انعامات تمغے دیے جاتے ہیں، اور یہ حیرت اور بلکہ ماتم کرنا چاہیے کہ آج تک گلبرگہ کے کسی طالب علم کو یہ ایوارڈ نہیں ملا، تمغہ نہیں ملا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم گلبرگہ ضلع میں اردو کا جو معیار ہے اردو تعلیم کا، اس کو کس طرح بلند کیا جانا چاہیے، اس کا پروگرام بنانا چاہیے، نہ کہ دوسرے اضلاع کے طلباء و طالبات کو ایوارڈز اور تمغے انعامات دینے کا کام کریں، بلکہ ہمارے اپنے حیدرآباد کرناٹک میں جو باصلاحیت ذہین طلباء ہیں ان کی تربیت کی جائے، انہیں اچھے نشانات حاصل کرنے کے لیے کوچنگ کی جائے، پھر یہی بہت بڑا تمغہ دینے کے مماثل ہے۔ آج ہم علاقہ حیدرآباد کرناٹکا میں اردو سب سے زیادہ بولی اور پڑھی اور لکھی جانے والی زبان ہے، بلکہ اردو تو یہاں کی سرکاری زبان تھی، اور اس زمانے میں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ غیر مسلم ادبا شعراء اردو کے ہوئے ہیں، تو زمانے میں تمام غیر مسلم اصحاب اردو ہی لکھتے تھے۔ کیا ریاست کرناٹکا میں کم از کم علاقہ حیدرآباد کرناٹکا کہ اضلاع کو اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا جانا چاہیے؟ تو یہ آواز اٹھ نہیں رہی ہے نا، جبکہ دستور میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے، اور گورنمنٹ آف کرناٹکا کا بھی ایک اعلامیہ ہے، جیو ہے، کہ جہاں 15% اردو آبادی ہے وہاں تمام جو اعلانات ہیں حکومت کے، اشتہارات ہیں، اور یہاں تک کہ بینکوں میں ہو یا پوسٹ آفس میں ہو، جہاں بھی سرکاری دفاتر ہیں، تو وہاں اردو کا چلن باضابطہ ہونا چاہیے، ایسا جیو ہے۔ اور اسی جیو کو لے کر حیدرآباد اردو بچاؤ تحریک قائم کی گئی تھی، جس کا میں بھی نائب صدر رہا ہوں، اور باضابطہ ہم نے ہائی کورٹ میں مقدمہ جیتا، سپریم کورٹ میں گئی حکومت کرناٹک کی کہ اس کو ہم نافذ نہیں کر سکتے اردو کو،
اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی تو سپریم کورٹ نے بھی اردو کے حق میں فیصلہ دیا. اور آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ 6 ماہ بعد جب گورنمنٹ آف کرناٹکا نے اردو کو نافذ نہیں کیا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا مقدمہ دائر ہوا حکومت کرناٹکا پر, اور حکومت کرناٹکا نے معذرت نامہ داخل کیا تو سپریم کورٹ نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور کہا کہ آپ کچھ اپوائنٹمنٹس اردو کے کروا کر آئیں تب ہم آپ کو معافی دیں گے. تو اس وقت ایک اردو ترجمہ نگار کا حکومت نے اپوائنٹمنٹ کیا, تب کہیں جا کر حکومت کو معافی ملی. تو تب بھی اردو کے انجمنیں بیدار نہیں ہوئی, نہ اردو والے بیدار ہوئے. تو اتنا آپ کے پاس قانونی جواز رکھتے ہوئے بھی ہم اردو کو اس کا حق, مستحقہ حق دلانے کے لیے ہمارا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. آپ بتائیے کون سی تنظیم اس وقت سرگرم ہے؟ نہ تو سیاستدان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اردو کو کم از کم حیدرآباد کرناٹک کی سطح پر دوسری ریاستی زبان کا درجہ دیا جائے, اور خود ہم کنڑا والوں کو یہ بات بتانے میں قاصر ہیں, ناکام ہیں کہ جب ہم اردو کو دوسری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہم کنڑا کو پہلی زبان تسلیم کر رہے ہیں. جب کنڑا کو پہلی سرکاری زبان ہم تسلیم کر رہے ہیں تو دوسری زبان اردو کو قرار دینے میں کنڑا والوں کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آج تک ہم یہ غلط فہمی کنڑا والوں کی دور کرنے میں ناکام رہے. اور آندھرا پردیش میں 14 اضلاع کو, آندھرا پردیش ہی نہیں, کئی ریاستوں میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے. دہلی میں دیا گیا, اتر پردیش میں دیا گیا, بہار, مغربی بنگال میں دیا گیا. لیکن افسوس کہ جس علاقے میں اردو کے اولین نثر نگار حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے, وہاں اردو کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, یہ کھلی ناانصافی ہو رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ اب کیا کہا جا سکتا ہے. اور یہاں اردو علم و ادب جو ہے بہمنی دور سے عالمی سطح پر ایک علمی مرکز تھا گلبرگہ ادب کا, اور اس کے بعد جتنے بھی آصف جائی دور تک, پھر اس کے بعد اردو کو پوری سرکاری زبان کا درجہ حاصل رہا اور بہت فروغ حاصل ہوا اردو کو, یہاں تک کہ پیشہ ورانہ ٹیکنیکل تعلیم جو ہے, آپ کی میڈیکل انجینئرنگ بھی اردو میں نصاب اس کا موجود تھا. اب آپ گلبرگہ عدلیہ میں حال ہی میں جدید کاری کی گئی تو وہاں تمام کورٹ کے جو اجلاس ہوتے ہیں, سیشن جج ہے اور دوسرے جو ججز ہیں, ان کے اجلاس کے پورے بورڈ اردو میں تھے. جب اس کی جدید کاری کی گئی تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کے اردو بورڈ اکھاڑ کر پھینک دیے گئے, توڑ دیے گئے. تو کوئی احتجاج نہیں ہوا. اور سب سے بڑا ایک کتبہ تھا جو اکرام سرایہ میں اردو کا اتنا خوبصورت کتبہ تھا, تو جب اس کو روڈ کے توسیع کشادگی کے لیے انعدام کیا گیا تو وہ کتبہ بھی گرا کر چکنا چور کر دیا گیا. تو اردو کے جو اثاثجات ہیں اس کے تحفظ کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے اور کوئی آپ کیا کہیں گے کہ وسائل نہیں ہیں. اور جو سب سے اہم اور ایک بات میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو گلبرگہ کے نو منتخب میئر ہیں بھیم ریڈی پاٹل صاحب نے 2 وہیکلس سینٹرل لائبریری کو دیے ہیں تاکہ وہ موبائل لائبریریز چلائیں, اور سینٹرل لائبریری کو ایئر کنڈیشن بنانے کے لیے بھی انہوں نے فنڈ دیا ہے. آپ جا کر سینٹرل لائبریری میں آپ دیکھیے کہ وہاں اردو کے کتنے اخبارات ہیں اور کتنے رسائل ہیں, کتابیں ہیں. اور میئر بھیم ریڈی نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 19 خاتون کارپوریٹرز جو ہیں ان کے حلقوں میں لائبریریاں قائم کی جائیں گی, اور 7.25 ایک فنڈ ہے بیکورڈز کے لیے, OBC کے لیے, اس فنڈ سے لائبریریاں تعمیر کی جائیں گی. لیکن یہ لائبریریاں ظاہر ہے کنڑا زبان کی ہوگی, اردو کے لیے ہم نے کوئی نمائندگی ہی نہیں کی ہے. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے مبین صاحب کے جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے گلبرگہ سٹی کارپوریشن کو, مکانوں کا اور دکانوں کا, پراپرٹیز کا جو ٹیکس ادا کیا جاتا ہے, تو اس میں باضابطہ لائبریری سیس کے نام پر بھی ایک ٹیکس لیا جاتا ہے. اور یہ جو ٹیکس لیا جاتا ہے لائبریری کا وہ کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے, لیکن وہ سارے کا سارا فنڈ اردو زبان کے لیے استعمال نہیں ہو رہا. اس جانب بھی نہ کسی کارپوریٹر کو اردو سے زبان جس کی مادری زبان ہے نہ اس کو توفیق ہوئی, نہ آج تک جتنے مسلم میئر منتخب ہوئے نہ ان کو توفیق ہوئی کہ ہم ایک بڑی لائبریری کسی مسلم علاقے میں قائم کریں, وہ فنڈ کا صحیح استعمال کریں. تو اب بہت
کیا کہیں کہ ماتم ہی ماتم ہے. سیاسی خمین ذکی وزیر اعلیٰ کے لیے. نہیں تو اب اپیل اردو کے لیے کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ ان مسلم قائدین اور مسلم عوامی نمائندوں کی خود ذمہ داری ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ اردو کو دوسری سرکاری زبان بنائے، اردو کی لائبریریوں کے قیام کے لیے کام کریں. اس کو اپیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، ان کا اپنا فریضہ ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے. جب وہ تقاریر اردو میں کرتے ہیں اور ووٹ اردو زبان میں مانگتے ہیں، ان کو ووٹ دینے والے اردو والے ہیں، تو آپ اردو کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیے، اور جتنے اشتہارات ہیں وہ سب کڑا اخبارات کے حق میں ہی چلے جاتے ہیں. اردو کے اخبارات تو بیچارے یتیم و یسیر کی حالت میں ہیں، ان کو خود آواز بلند کرنے نہیں آتی. تو یہ اصل وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اردو ایک انقلابی زبان ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جدوجہد آزادی میں اردو نے جو انقلابی رول ادا کیا، آج جو اردو والوں میں وہ انقلابی حص ہی نہیں ہے، بلکہ وہ پوری طرح بے حس ہو چکے ہیں. اور اگر کوئی ایک گال پیش کرتا ہے تو دوسرا گال بھی پیش کرنے کے لیے اردو والے تیار ہیں. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اردو کا حق کیا حاصل ہو سکتا ہے. اور ہم اردو کے مستقبل سے بتائیے، ہم کس طرح پر امید ہوں کہ اس کا مستقبل شاندار ہوگا. نئی نسل اردو کے بارے میں کیا اپنا رول ادا کرے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اردو بھی کہیں آثار قدیمہ کی ایک چیز ہو کر نہ رہ جائے. اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن موجودہ جو اردو والوں میں بے حسی پائی جا رہی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اردو بس کسی تقریب میں اشعار سنانے کے لیے باقی رہ جائے گی. جس طرح آج شیروانی کسی تقریب میں پہنی جاتی ہے، اسی طرح اردو بھی آنے والے دنوں میں صرف ایک لوگوں پر اثر ہونے کے لیے استعمال کی جائے گی، اس کے اشعار پیش کیے جائیں گے. اس سے ہٹ کر اردو کا کوئی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کیا؟